बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम दिफा के मौका पर पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। बड़े कीमती दिन हैं वो जो किसी बड़ी याद के हों, जिसमें जज्बा हो, जिस याद में वल्वला हो, जो याद दिहाइयों के बाद भी दौरान खून को तेज़ कर देती हो, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हों, आँखों की चमक में इजाफा हो जाता हो और कौम को ये एहसास हो कि हमने अपने दिफा के लिए खुद कोशिशें करनी है। एहसान दानिश मरहूम ने कहा था, बका की फ़िक्र करो अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। और इन यादों को ताज़ा किया पैगाम टीवी ने अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। हमने अपनी बर्री अफवाज के अफसरान के साथ गुफ्तगू की और उन दिनों की याद ताज़ा की, 65 की याद, दिहाइयों पहले क्या हुआ था। फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और हमारे साथ पाकिस्तान बहरिया के अफसर मौजूद थे। उन्होंने उन यादों को ताज़ा किया और आपके साथ गुफ्तगू की। हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन आज हमारे साथ फ़िज़ाइया के वो सितारे मौजूद हैं, हमारे वो दोस्त मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर सुनते और देखते रहते हैं। इनके कबीले के बारे में मुझे लगता है हमारे उस्ताद अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था कि जंगल में थे तो रौनके रंगे चमन रहे, सहरा में हम अमानते बादे सबा रहे, और सुर्खी बने तो खूने शहीदां का रंग थे, रोशन हुए तो मशले राहे वफा रहे, और उभरे तो हर भंवर का जिगर चाक कर गए, बैठे तो मौज मौज को अपना बना रहे। हमारी फ़िज़ाई ताकत, हमारी फ़िज़ाइया, हमारे शाहीन, और वो शाहीन जिनको हम देखते हैं पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मैं तारुफ पेश करता हूँ हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त और मेरी महबूब शख्सियत हमारे मोहतरम खालिद चिश्ती साहब। आप एयर कमांडर रिटायर्ड, आप इनको अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत कुछ लिया इस मुल्क से, इस कौम ने, वतन ने मुझे बहुत कुछ दिया और अब मैं वो सब कुछ लौटाने की फ़िक्र में रहता हूँ। और नौजवान नस्ल की तरबियत, उनके दिलों में जज्बा पैदा करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि आप कितने कीमती लोग हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने सर्व किया हुआ है। सर, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप तशरीफ़ लाते हैं और यकीन जानिए तालिब इल्म के सीने में ठंड पड़ जाती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत यौम दिफा सर, अफवाज पाकिस्तान, और फिर हम 6 तारीख़ को मनाते हैं यौम दिफा, और 7 को फ़िज़ाइया का दिन जो है वो मनाया जाता है। उसके हवाले से बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हम पर हमला किया गया 65 में, और मुख्तलिफ़ जो कैफियत थी उस ज़माने में, आप जानते हैं, आप पढ़ते पढ़ाते हैं इस चीज़ को, ये आखिर हमला किया क्यों गया था, मकासद क्या थे, दुश्मन क्या चाहता था, और नतीजे फिर बाद में बात करते हैं। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे। बड़ी मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का मौका मिला और एक फ़ाइटर पायलट के तौर पर इस मुल्क की जो भी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता था वो किया। आपके सवाल पे आते हैं कि 1965 का हमला हम पे हुआ क्यों जी। हम पहले, उससे पहले थोड़ा सा मैं एक लाइन ये बताते चलूँ कि जंग लड़ी क्यों जाती है, कोई भी मुल्क जंग क्यों लड़ता है, फिर हम ज़्यादा अपने बरे सग़ीर पे आ जाएंगे। देखिए, 2 मुल्क जब भी किसी जंग में जाते हैं, दुनिया का कोई मुल्क हो, उनका मकसद ये होता है कि सियासत, मज़ाकरात, बातचीत नाकाम हो गई है जी। अब हथियारों के ज़रिए, यानी बाय फोर्स जिसको कहते हैं, मैं एक मुल्क दूसरे मुल्क को इस बुरी तरह निहत्ता कर देना चाहता है, निढाल कर देना चाहता है, कमज़ोर कर देना चाहता है, बददिल कर देना चाहता है, बेएतमाद कर देना चाहता है कि जंग के बाद, जंग के दौरान कुछ हासिल नहीं होता, जंग के बाद जो मज़ाकरात होने हैं उसमें आपकी पोजीशन इतनी ख़राब हो, या अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं ना डिसएडवांटेजेस हो,
اس پوزیشن کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے ہر کہ میں بات منوائی جا سکے، اس قابل نہ چھوڑوں کہ آپ اپنی کچھ منوا سکیں دوسرے ملک. یہ مقصد ہوتا ہے جنگ کا. جی ٹھیک. ہندوستان نے کیوں کیا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ دن نہرو خود وعدہ کر کے آئے، ان کے پرائم منسٹر جو 16 سال ہندوستان کے پرائم منسٹر ہے، وعدہ کر کے آئے کہ یونائٹڈ نیشنز کو کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ہم دیں گے. جی ٹھیک. اب کئی سال گزرنے کے بعد لوگ، کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے بھی لوگ اس سوچنے میں اور اس دعوے میں حق بجانب تھے کہ ہمیں یہ ان کو استحقاق ملنا چاہیے، اور اگر وہ کشمیری ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ان کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کا موقع دیا جانا چاہیے. وہ بدقسمتی سے ہندوستان اس پہ راضی نہیں تھا. اس پورے دورانیے میں کشمیریوں کے اندر بہت تڑپ تھی، اضطراب تھا. پاکستان ظاہر ہے اس کو مورل یا اخلاقی اور سفارتی سپورٹ کرتا تھا. تو ہندوستان اتنے عرصے میں، جب سے پاکستان بنا تھا 1965 تک، اس بات پہ بہت پریشان تھا، اور اس نے سوچا کہ اس ملک پاکستان کو ایک ہی دفعہ اس زبردست سبق سکھا دیا جائے کہ یہ اپنے اس ارادوں سے، اس خواہش سے تائب ہو جائے، کشمیر کا نام لینے سے باز آ جائے. اور جب ہمارے مذاکرات ہوں تو یہ خود ہی کہے کہ بھی آج کے بعد میری توبہ، جو میں نے کبھی ذکر کیا. مقصد مختصراً یہ ہے. جی ٹھیک. تو یہ سارا حملہ کرنے کا اور پاکستان کو سبق سکھانا مقصد تھا کہ بعد میں کسی سٹیج پہ پاکستان میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ کشمیر کا دفاع کر سکے. جی یہ تھا اس کا بنیادی مقصد. اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ تو بون آف کنٹینشن، جتنی بھی جنگیں ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں، کشمیر ہی جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ مقصد نظر آتا ہے. تو یہ جو 65 کی وار ہے، اور خاص طور پر جب حملہ ہوا ہے، میں نے کہیں پڑھا سنا اور آپ نے تائید بھی فرمائی تھی کہ ہماری فضائیہ پہلے سے الرٹ تھی اور ریڈ الرٹ تھی، اور وہاں سمجھیے کہ جنگ شروع ہو چکی تھی. یہ 6 والا حملہ تو بعد میں ہوا ہے، تو ذرا اس کی تفصیلات فرمائیے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہم کس حالت میں تھے. جی جی. عام طور پر باقی سروسز میں اس حد تک یقین نہیں تھا کہ یہ جنگ آیا چاہتی ہے، لیکن ایئر مارشل نور خان، اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف 1.25 مہینے پہلے جنگ شروع ہونے سے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی کمان سنبھالی تھی. ان سے پہلے ہمارے ایئر مارشل اصغر خان صاحب. ایئر مارشل اصغر خان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، یہ سارا کریڈیبلٹی جاتی ہے کہ انہوں نے ایئر فورس کو اپنی 18 سال سروس میں، جو پاکستان بننے کے بعد کی، یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ایئر فورس میں، جو جوائنٹ انڈیا کی ایئر فورس تھی برٹش رول کے دوران، اس وقت بھی فائٹر پائلٹ تھے، اور برما میں انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ایز اے فائٹر پائلٹ. جب پاکستان بنا تو پاکستان ملٹری، پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی ہے جو رسال پور، اس کے کمانڈنٹ تھے ایز اے ونگ کمانڈر. قائد اعظم 1948 میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ریسیو کیا اصغر خان نے. جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی پاکستان ایئر فورس کی، ان کی عمر صرف 36 سال تھی. میں ایئر مارشل اصغر خان کی بات کر رہا ہوں. 36 سال کی عمر میں انہوں نے کمال سے، بالکل ینگ ایج، وہ اس وجہ سے تھی، یہ پہلے مسلمان ایئر چیف تھے کہ ہمارے مسلمانوں میں کوئی اس رینک کے آفیسر ہی کوئی نہیں تھے. جی ٹھیک. تو اس لیے ظاہر ہے ان کو جلدی موقع مل گیا پاکستان ایئر فورس سنبھالنے کا. اور یہ جو پاکستان ایئر فورس میں ان کی 18 سالہ سروس تھی 1947 سے لے کے 1965 تک، انہوں نے صحیح معنوں میں ایئر فورس کو قائد اعظم کے خیالات کے مطابق تیار کیا. قائد اعظم 1948 11 اپریل کو رسال پور تشریف لے گئے، اور یہ وہ واحد ملٹری اکیڈمی ہے جو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وزٹ کرنے کا. جی ٹھیک. اور وہاں جا کے انہوں نے ایسے یادگار لفظ بولے جو پاک فضائیہ کے لیے حکم کا درجہ رکھتے تھے. قائد اعظم نے، جس میں ظاہر اصغر خان بھی سننے والوں میں تھے، قائد اعظم نے وہاں بھی یہ حکم دیا، اپنے تقریر میں یہ کہا کہ کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا نشانہ بنتا ہے. ٹھیک. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے پاک فضائیہ کو مضبوط کرے، جو دنیا میں کسی ایک ایئر فورس سے بھی کم تر نہ ہو. واہ واہ واہ. گائیڈ لائن دے دی. گائیڈ لائن. ٹھیک. آج پاکستان ایئر فورس کا جو ٹیگ لائن ہے، پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن، یہ لفظ قائد اعظم کے ہیں. واہ واہ. ہمارے ٹیگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. واہ واہ. یہ قائد اعظم کا ارشاد تھا 1948 میں. انہوں نے تیاری کروائی. جی ٹھیک. تقریباً 1.25 مہینے پہلے کمانڈ چینج ہوئی تو ایئر مارشل نور خان جو 6 سال PIA میں رہے تھے، وہ واپس آئے کمانڈ سنبھالنے کے لیے، اور آتے ہی 2 مہینے کے اندر انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا اپنے ذاتی طور پر بھی اپنی پرفارمنس سے. جس جہاز کو انہوں نے اڑایا اس پہ ملٹری جو فائرنگ کا سکور ہوتا تھا وہ 100%. لیڈرشپ از ویری مچ امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی.
تو اس طرح کمان سنبھالی گئی. اب آپ کے سوال پہ کہ ریڈ الرٹ کیسے تھی, ایئر مارشل نور خان کو یہ خیال آیا کہ جس طریقے سے بلڈ اپ ہو رہا ہے لینڈ فورسز کا, ان کی نیت ان کو ٹھیک نہیں لگی. آپ سوچئے تقریباً جنگ سے ایک ہفتہ پہلے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جنگ اوائڈ نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے پنڈی سے ایک جہاز چھوٹا سا ٹرینر لیا جیٹ, اور جیلم کے پاس ایک چھوٹے سے رن وے پہ جا کے اتر گئے ایز ایئر چیف. وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر میں جا کے انہوں نے بریفنگ لی کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے جیلم کے اس پار کیا ہو رہا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں اتنی سیریس حالات نہیں ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانے. وہاں سے انہوں نے پنکھے والا چھوٹا جہاز ایک اڑایا اور بارڈر کے قریب ریکی خود کی ایئر چیف نے, اور وہیں سے ایک ہفتہ پہلے ایئر فورس کو ریڈ الرٹ کر دیا. اور ریڈ الرٹ کا فائدہ سوچیں ذرا کیا ہوا کہ اگلے ہی دن 1 ستمبر کو, جنگ شروع ہونے سے 6 دن پہلے 1 ستمبر کو جو انڈین آرمی جیلم چھام کے علاقے میں اکٹھی ہوئی تھی اور ٹروپس ان کے اور ٹینکس اور سارے مارچ کر رہے تھے پاکستان کی طرف, ان کے 4 جہاز ہماری جو لینڈ فورسز تھے ان کو نشانہ اٹیک کر رہے تھے. اچھا. 2 یہاں سے پائلٹس کو بھیجا گیا سرگودا سے, کامبیٹ پیٹرولنگ کر رہے تھے 25,000 فٹ پہ, ان کو کہا گیا کہ ان کو چیلنج کریں. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائی لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی یہ گئے اور ان 4 جہازوں کو مار گرایا ان 2 نے, اور 4 جہازوں کا ملبہ گرا انڈین آرمی کے اوپر, اور 3 پائلٹ جان سے گئے اور صرف ایک پائلٹ بچا جو اپنے پیراشوٹ کے ذریعے جان بچا سکا. اتنی دھاگ بٹھائی نور خان کے اس فیصلے نے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو جہاز 4 تھے ویمپائر ٹائپ کے پرانے جہاز تھے, اور ایک اوریگن, یہ 2 جہاز ذرا پرانے تھے ان کے پاس, انہوں نے سارے کے سارے گراؤنڈ کر دیے اور پاکستان ایئر فورس کے مقابلے میں ٹیک آف ہی نہیں کیا پوری جنگ میں, جو کہ ان کی فضائیہ کا 35% تھا. 35% اس ایک جنگ کی وجہ سے ایک پیر نے ہمارے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی فلائی لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی انہوں نے جا کے گراؤنڈ کر دی 35% ایئر فورس. تو اس طرح اب میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلی کو ہوا. اور اس دلچسپ واقعے کا پاکستان ایئر فورس کو نہیں پتا تھا کہ وہ گراؤنڈ ہو چکی ہے 1/3, یہ جنگ کے بعد پتہ لگا. 3 ستمبر کو اسی طرح ہمارے ایک فلائی لیفٹیننٹ یونس ایک کامبیٹ میں ایک اکیلے 6 ہنٹرز کا مقابلہ کرتے رہے, کچھ F-104 ہمارے بھیجے گئے. میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ F-104 اس وقت آواز سے دگنی رفتار کا ساؤتھ ایشیا میں شاید واحد جہاز ہمارے پاس تھا. تو اس کا خوف بہت تھا, اس کا نام انڈینز نے رکھا ہوا تھا بدماش. اچھا جی صحیح. تو یہ جب پہنچا تو انڈین ایک پائلٹ جو اسکواڈرن کمانڈر تھے یعنی اوسی یونٹ تھے, وہ خوف زدہ ہو کر پسرور کی اسٹرپ پر, یہ پسرور چھوٹا سا ہمارے شکرگڑھ کے پاس ایک شہر ہے پاکستان کا, وہاں انہوں نے جہاز اتار دیا. اچھا. اور جنگ شروع ہونے سے 3 دن پہلے ایک جہاز بھی ہمارے قبضے میں آ گیا اور ان کا ایک سینئر پائلٹ بھی ہمارا جنگی قیدی بن گیا. اور یہ ساری دور اندیشی ایئر مارشل نور خان کی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس حد تک الرٹ کر دیا تھا ایئر فورس کے 35% فوج گراؤنڈ کر دی, آپ کو وار ٹرافی کی شکل میں ایک جہاز مل گیا اور ایک پائلٹ قبضے میں آ گیا. صاحب ذرا موریل تو ڈاؤن ہوا ہوگا نا سر ان فضائیہ کا جو ہے. اچھا لیڈرشپ کی میں بات کر رہا تھا, دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت, کہ ایئر مارشل دیکھ رہے تھے کہ یہاں جو انوائڈیبل سچویشن ہے اور انہوں نے پہلے سے ڈیسیژن لی. اچھا ایک میں 65 کی وار اس کے بعد جو فضائیہ کی کارکردگی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا آپ موازنہ ذرا کیجئے, بڑی طاقت, بہت وسائل, کئی گنا ہم سے زیادہ, ہمارے پاس کیا تھا اور وہ کس حالت؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے پاس تقریباً 112 F-86 جہاز تھے. جی ٹھیک. یہ امریکہ کے ساتھ ہماری ان دنوں دوستی اچھی تھی اور میوچل ایڈ پروگرام کے تحت ہمیں دیے گئے تھے. جی ٹھیک. اور صرف 12 F-104 تھے جو میں نے ابھی بتایا کہ آواز کی رفتار سے دگنی رفتار کی, یہ صرف 12 تھے. جی ٹھیک. اور تقریباً 100 کے قریب وہ تھے, کچھ مینٹیننس وغیرہ جو اوور آلنگ وغیرہ ہو رہی, تو تقریباً 100 جہاز ہمارے پاس جنگ کے لیے وہ تھا. کچھ ہمارے پاس 24 کے قریب بامبر تھے, B-57 ہمارے پاس. جی ٹھیک. تو کل ملا کے کچھ T-33 تھے, ایک چھوٹا جہاز ہے ٹرینر, وہ بڑی لمیٹڈ سی اٹیک میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور ریکانسنس یعنی جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تقریباً 20 کے قریب وہ تھے. تو ان سارے جہازوں کو ملا کے ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی تھی 144 اس وقت. جی ٹھیک. ہمارے پاس جو جہاز تھے 144. جی ٹھیک. آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان کے اوپر اس وقت 770 جہاز تھے. اللہ اکبر. اور یہ کمپیریزن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں 144 ورسز 770 کے قریب, یہ 1:4 کی ریشو 1:4 کا تناسب بنتا ہے. جی ٹھیک. اگر اس تناسب میں ہندوستان کے ٹرانسپورٹ اور ہیلی کاپٹر بھی لگاؤں, ایڈ کروں, تو 1:5 کی ریشو بن جاتی ہے. 1:5 کی نسبت سے ہم جنگ لڑنے جا رہے تھے. لیکن جیسے میں نے آپ شروع میں عرض کیا کہ
ایئر مارشل نور خان نے 4 ستمبر کو 1965 کو ایک پریس کانفرنس کی جی، اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فضائی جنگ تعداد سے نہیں لڑی جاتی. جی ٹھیک. فضائی جنگ لڑی جاتی ہے آپ کے سکل یعنی آپ کا ہنر کیا ہے, مہارت کیا ہے آپ کی, اور دوسرا لڑنے کا جذبہ. واہ 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 واہ. اور انہوں نے کہا یہ فیصلہ کرے گی جنگ, اور تاریخ گواہ ہے کہ مہارت اور جنگ لڑنے کا جذبہ جو ہے یہ تھی ان کی دور اندیشی, جو انہوں نے جنگ سے پہلے اپنے پائلٹس کو بتا دیا تھا کہ جنگ ہمارے پاس یا ہم جیتیں گے اپنی مہارت سے یا جذبے سے. وہی اور وہ جذبہ سر, وہ جو ایک پہلی نشست آپ کے ساتھ ہوئی تھی سرفراز رفیقی شہید کی جو کیفیت تھی اس میں جو جذبہ تھا, اور یہ کہ وہ جب گئے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اب ڈیتھ مشن پہ ہوں جی, اور وہ تفصیلات آپ سے لیتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. ناظرین, ایسے ہوش ربا انکشافات, ایسی گفتگو اور جذبوں کو مہمیز کرنے والے الفاظ ہمارے خالد چشتی صاحب ہم سے شیئر کر رہے ہیں. ایک بریک, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ پیغام ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی اسپیشل ٹرانسمیشن یوم دفاع کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محبت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. اور آج ہم اس نشست میں اپنی فضائیہ کی بات کر رہے ہیں, ایئر فورس کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک شاہین محترم جناب خالد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ایئر کمڈور رہے اور آپ نے فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے اپنی سروس کی, اور ہمارے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے سر بتانے کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ مہارت اور جذبہ یہ دو باتیں ہیں, تعداد نہیں طے کرے گی کہ جنگ کے نتیجے کیا ہیں. تو ہم نے 1-5 کی نسبت سے یہ جنگ لڑی ہماری فضائیہ نے, تو اس میں جو جذبہ تھا تو سرفراز رفیقی شہید مجھے یاد آ گئے, جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں بڑے ہیرو ہیں, ایم عالم ہیں, راشد منہاس ہیں, اور بہت لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کی بات بھی ہم آپ سے سنیں گے. لیکن یہ جو ایک ذرا سائلنٹ چیپٹر آف دا ایئر فورس ہے سرفراز رفیقی, ذرا ان کی بات بتائیے. میں سٹارٹ میں یہ کہتا چلوں کہ اگر مجھے ایز اے فائٹر پائلٹ یہ پوچھا جائے جی کہ میرا رول ماڈل کون ہے, جی تو میں سرفراز رفیقی کا نام لوں. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید ان سے نڈر اور ان سے زیادہ مہارت والا پائلٹ شاید ہی ایئر فورس میں کوئی اس وقت تھا, اور بعد کا بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آج بھی عزت اسی طریقے سے ہے. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نمبر 5 اسکواڈرن چورکوٹ سرگودا میں ہے, اس کے اسکواڈرن کمانڈر تھے. جی. اور اسکواڈرن کمانڈر کا مطلب ہے اسی یونٹ تھے, اور ان کے نیچے مختلف پائلٹس اور جہاز تھے. جی ٹھیک. اور جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام فرنٹ, جس کی خود مثال بن کے لڑنا آگے. ہندوستان نے جب ہم پہ حملہ کیا, لاہور پہ قبضے کا پلان بنایا, اور وہ ایک اور سٹوری ہے بہادری کی. لیکن میں ابھی اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی پہ زیادہ فوکس کروں گا. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایئر مارشل نور خان نے دور اندیشی کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ جو ہی ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہندوستان کے بارڈر کے قریب جو 3 ایئر بیسز ہیں ہندوستان کے, ہم ان کو اٹیک کر دیں گے. صحیح. اٹیک کیوں کیا جاتا ہے میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی سی سادہ کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی کوئی رن وے کو تباہ کیا جاتا ہے اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک یہ مقصد کہ جہاز جو وہاں سے ٹیک آف کرتا ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ کے ہماری تنصیبات کو, ہماری افواج کو, ہماری ایئر فورس کو, ہماری سویلین پاپولیشن کو, ہمارے بجلی گھروں کو, ہمارے ڈیمز کو حملہ نہ کر سکے. جی ٹھیک. نمبر 2 وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہماری ایئر فورس جائے گی ادھر اٹیک کرنے کے لیے تو اس کو مدافعت نہ ملے, کیونکہ وہاں سے ٹیک آف نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. وہ زمین پہ ہوں گے تو ہمیں مدافعت کم ملے گی. یا ہماری جو لینڈ فورسز آگے بڑھ رہی ہوں گی اور ہماری ایئر فورس وہ محفوظ رہیں گی, ہماری ایئر فورس جب پروٹیکٹ کرے گی تو ادھر سے مدافعت نہیں ہوگی. یہ مقصد ہوتا ہے. تو ایئر مارشل نور خان نے یہ کہا کہ ہم 3 ہوائی اڈے جو نزدیک ترین ہیں, پٹھان کوٹ, آدم پور, ہلواڑہ, جی ٹھیک, ان کو اٹیک کریں گے. پلان میں یہ تھا کہ 8 جہازوں کی ٹکڑی نے جا کے ان تینوں پہ حملہ آور ہونا تھا.
8 جہازوں نے پشاور سے حملہ آور ہونا تھا پٹھان کوٹ پر جی، سرگودا سے ایم عالم نے حملہ آور ہونا تھا آدم پور پر جی، اور ہلواڑا اٹیک کرنا تھا اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کے اسکواڈ جی میں ٹھیک، سرگودا سے سرگودا سے ٹھیک، ایم عالم اور سرفراز رفیقی کے اسکواڈ جو تھے وہ سرگودا میں تھے اور جو 19 اسکواڈ پشاور میں تھا جو اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر جو بعد میں ایئر کمڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے انہوں نے پٹھان کوٹ اٹیک کرنا تھا، تو اس طرح ڈیوائیڈڈ تھا۔ پہلا حملہ جس کو کہتے ہیں نا بائی دا بک آئیڈیل، جو پڑھایا جا سکتا ہے آنے والی نسلوں کو، وہ کیا اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر نے پٹھان کوٹ پر 8 جہاز، ٹوٹل سرپرائز، جی، زمین پر ہندوستان کے 13 جہاز تباہ کر دیے کھڑے، اچھا، اس کامیابی سے حملہ کیا، وہ اڑنے ہی نہیں پائے، ٹھیک، اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز MiG 21 جو اس وقت نیا آیا تھا ہندوستان کے پاس، شاید 12 جہاز تھے شاید ان کے پاس، ان میں سے 3 زمین پہ تباہ کر دیے، ٹھیک، ایک یہ حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ جو آدم پور پہ ایم عالم نے کرنا تھا، کیونکہ اب سرپرائز کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا تھا، ہندوستان کو پتہ لگ گیا کہ اس پہ حملہ آیا تو باقی 2 رن وے پہ بھی آئے گا، کیونکہ وہ ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ تھے۔ تو جب آدم پور یہ گئے ہیں تو ان کو کافی مدافعت ملی اور بہت سارے جہاز ایم عالم کی فارمیشن کو انہوں نے آ گھیرا، انکاؤنٹر ہوا ان کا، تو یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کامبیٹ ہو گئی، پیٹرول کم ہو گیا، تو ان کو بغیر حملہ کیے واپس لوٹنا پڑا۔ جی ٹھیک، تیسرا مشن اب جانا تھا، لیکن اسی میں ایم عالم نے جو جہاز تباہ کیے تھے نہیں جی، وہ اگلے دن، وہ بعد میں، وہ 7 سپٹمبر، یہ 6 ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جنگ شروع ہونے کے اسی دن شام کو 5 بجے حملہ ہونا تھا، جی ٹھیک، یہ ان کا حملہ ہو گیا سجاد حیدر صاحب کا، پھر ایم عالم صاحب نہیں کر سکے، اب ہلواڑا رہ گیا جو اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی نے کرنا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ کیونکہ سرپرائز اٹیک ہوا تھا، آرمی کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ 600 ٹینک سیالکوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اور لاہور پہ قبضے کی بھی ایک خبر چل رہی تھی کہ جی لاہور پہ قبضہ ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہندوستان کی لینڈ فورسز اور اسپیشلی ٹینکس اتنے قریب پہنچ گئے ہیں لاہور کے، تو آرمی کو بہت زیادہ ہیلپ چاہیے تھی فرام ایئر فورس کہ ہم ان کو جا کے اس پلان کو ڈسٹرائے کریں، تو میکسیمم جہاز اس کام کے لیے ادھر ڈائیورٹ ہوئے تھے اس مشنز کے لیے، جی جی، تو پیچھے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کی آپ سوچیں 8 کی بجائے 4 جہاز دستیاب ہوئے صرف 50%، 50 سے بھی اور کم رہ گئی، 35% اس لیے رہ گئی کہ ایک جہاز کا سٹارٹ اپ کے اوپر انجن کا جنریٹر کا پرابلم ہوا، وہ بھی نہیں جا سکے، تو 3 رہ گئے۔ اب یہ جو 3 جہاز ہیں، اس سے پہلے آپ سوچیں ایک پٹھان کوٹ پہ کامیاب حملہ ہو چکا ہے، آدم پور کا نہیں مکمل کیا جا سکتا، اب صرف ہلواڑا بچا تھا اور دشمن کو پتا تھا کہ اب اس رن وے کی باری ہے، جی ٹھیک، تو کوئی 100% انتظار کر رہے تھے۔ ادھر سے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری اور فلائی لیفٹنٹ یونس کے ساتھ گئے، جی جی، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جب یہ گئے تو اس حملے کے دوران ظاہر ہے کوئی 10 کے قریب جہاز ان کو انہوں نے گھیر لیا اور اٹیک کرنے سے پہلے مقابلہ شروع ہو گیا، جس کو ہم ڈاگ فائٹ کہتے ہیں عرف عام میں، کامبیٹ شروع ہو گئی۔ اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی نے ایک جہاز کو مارا، فلائی لیفٹنٹ یونس نے دوسرے کو شوٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے اسکواڈ لیڈر رفیقی کی گنز جیم ہو گئی، انہوں نے پھر ریڈیو کال دے کے اپنے ساتھیوں کو بتایا میری گنز جیم ہو گئی، اور میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایز اے فائٹر پائلٹ آپ مورلی اور ٹیکنیکلی بالکل جسٹیفائڈ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو لازم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ویپن نہیں رہا تو آپ جنگ میں نہیں رہیں گے، واپس آ جائیں، کیا کہ جہاز بھی بچائیں، خود بھی بچیں، اگلے دن دوبارہ جائیں، سبسیکوینٹ دن میں جا سکیں بجائے ادھر مس ہیپ ہونے کے۔ لیکن اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی کیونکہ لیڈر تھے اور ان کو یہ احساس تھا کہ یہ دونوں پائلٹ جونیئر ہیں اور تعداد بہت کم ہے، وہ 10 کے قریب ہیں اور آتے جا رہے ہیں، تو اگر میں واپس چلا گیا تو یہ دونوں بچ کے زندہ نہیں آئیں گے۔ یہاں اب مہارت اور جذبہ جمع ہو گئے ہیں، مہارت اور جذبہ، واہ واہ واہ، یہ ان کا جذبہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بجائے، کیونکہ یہ مدد تو کر نہیں سکتے تھے، نہ مقابلہ کر سکتے تھے، نہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، تو انہوں نے جنگ سے جہاں کامبیٹ ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی اس سے اوپر چلے گئے، یعنی دشمن دیکھ بھی نہ پائے، اور اپنے ساتھیوں کو کنٹرولنگ شروع کر دی، ریڈیو کے اوپر بات کر کے بتا رہے تھے، خطرے سے آگاہی شروع کر دی، ادھر سے آ رہا ہے، وہ دوسرا آ رہا ہے، اس کو دیکھو، اس سے بچو، اس کو پہلے پکڑو، اس کو چھوڑ دو، اس طرح انہوں نے کنٹرولنگ شروع کر دی۔ ہندوستانیوں کے میں نے بہت سارے انٹرویو پڑھے بعد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے جنگ کے بعد، انہوں نے کہا ہم پریشان تھے کہ اتنی خوبصورت، اتنی زبردست آئیڈیل کامبیٹ یہ 2 جہاز کیسے کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا تو یہاں ریڈار ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو کون بتا رہا ہے، انفارمیشن کہاں سے اتنی ایکوریٹ انفارمیشن، ہم مارنے لگتے ہیں تو یہ مڑ جاتا ہے، تو ان کو کون بتا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔
تو تب اس دوران فلائی لیفٹیننٹ یونس بھی شہید ہو گئے. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کو ایک انڈین پائلٹ نے بھانپ لیا کہ یہ اوپر ایک جہاز چھپا ہوا ہے جو کنٹرول کر رہا ہے ان کو, تو ان کے پاس تو کوئی ویپن ہی نہیں تھا اپنے آپ بچنے کے لیے. وہ اوپر گیا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا, ان کو جہاز کو میزائل مار. اب اکیلے سیسل چودھری بچے اور وہ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے. جی ٹھیک. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لازوال قسم کی اور انتہا درجے کی ایک لیڈرشپ اسکواڈرن سرفراز رفیقی کی, جن کو پتہ تھا کہ جاتے ہوئے میں 8 کی بجائے 3 جہاز میں جا رہا ہوں, جن کو یہ پتہ تھا مدافعت ملے گی, جن کو پتہ تھا میرے پاس اب اسلحہ نہیں رہا تو مجھے واپس چلے جانا چاہیے, اور نہیں چوائس کیا صرف اس لیے کہ میں اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. 65 کی ہم بات کر رہے تھے, حملہ ہو گیا, فضائیہ نے مدد بھی کرنی ہے, تو وہ جو کیفیت ہے آپ بتائیے کہ لاہور اور سیالکوٹ چوئنڈا تو دونوں طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور بڑی بھاری قوت کے ساتھ اور بھرپور تیاری کے ساتھ, تو ان کو ناکام بنانے کے لیے ہماری بری افواج تو ہیں, لیکن فضائیہ نے جو پروٹیکشن بھی دینی ہے اور آفینس بھی کرنا ہے, تو اس دن کی کہانی ذرا سنائیے 6 کی اور 7 کی. یہ 6 تاریخ کو جو میں نے شام کو جو آپ کو 5 بجے کی سٹرائکس بتائی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. میں آخری بات پچھلی ایک نیریٹو میں سے رہ گئی کہ اسکواڈرن سرفراز رفیقی کو جہاز بھی لیٹ ملے, اور وہ تقریباً اندھیرا ہونے پہ 5 بجے کی بجائے بہت لیٹ پہنچے, تو ٹائم بھی لیٹ ہو گیا, نظر بھی نہیں آ رہا تھا. میں اس پہ صرف اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ ان کے لیے حالات ناموافق تھے بہت زیادہ. اب آ جاتے ہیں اسی دن صبح 6 ستمبر صبح کے ٹائم جب ہندوستان نے لاہور کی طرف حملہ کیا. ہندوستان کے آرمی چیف جنرل چودھری تھے, اور انہوں نے بہت سارے کورسپونڈنٹس کو یہ باقاعدہ دعوت دی تھی کہ ایک بہت بڑی خبر کے لیے تیار رہیں, اور شام کو دعوت لاہور جم خانہ کی. اس جم خانہ جی چائے پئیں گے. اللہ اکبر. تو ان کو یہ یقین تھا کہ جتنی بڑی فورس کے ساتھ ہم حملہ کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہوگی. بی بی سی کے کورسپونڈنٹ تک کو بتا دیا گیا تھا کہ شام کو آپ کو ہم انوائٹ کریں گے. یہ انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ لاہور قبضے میں آ گیا. سارے فیصلے زمین پر تو نہیں ہوتے, کچھ ہوا میں ہوتے ہیں اور کچھ ہوا سے بہت اوپر ہوتے ہیں, بہت اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو جب یہ ہوا ہے, یہ بہت سارے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو لاہور پہ قبضے کی تھی, لاہور جم خانہ میں دعوت تھی, لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ لاہور پہ قبضہ بچا کیسے, یعنی کیوں نہیں ہوا. اس کے بعد بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اس بات. وہ میں بتاتا چلوں. مجھے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر جو ایئر کموڈور سجاد ہیں, ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی کا صحت دے, میرے ساتھ بڑی شفقت ذاتی رکھتے ہیں, اور میں اکثر ان سے رابطے میں رہتا ہوں. اور میں نے یہ ان سے چند دن پہلے اسلام آباد گیا تھا تو میں نے خود ان سے دوبارہ یہ بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ ہم پشاور سے جب ہم نے ٹیک آف کیا اس ایک اور مشن کے لیے, سوری وہ ذرا ایجڈ ہوں گے, جی ماشاءاللہ 80 کے لیکن ایکٹیو ہوں گے, ایج ہے تو, لیکن ماشاءاللہ فلی الرٹ ہیں اور فلی انوالو ہوتے ہیں اور بڑی پیشن ہے. لاکھوں جو دیکھنے والے ان کے سامنے آپ سے درخواست کروں کبھی ہمیں بھی ملوائیے. جی ضرور جی, میں بہت شکریہ. تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں مشن کیا دیا گیا تھا, شکر گڑھ کے پاس یعنی بارڈر ناروال کے پاس انڈین کوئی توپیں تھیں جو پاکستان کی آرمی کو بہت زیادہ شیلنگ کر رہی تھیں اور ہمارا بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ 6 جہاز پشاور سے جائیں اور ان توپوں کو خاموش کریں. جی ٹھیک. پیٹرول بچانے کے لیے یہ 25,000 فٹ پہ جا رہے تھے, اور میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جتنا جہاز اوپر اڑتا ہے اس میں پیٹرول کی کنزمپشن کم ہوتی ہے, فیول کم لگتا ہے. ٹھیک. تو یہ 25,000 پہ خود کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ کے قریب پہنچا تھا شکر گڑھ کی طرف جانے کے لیے, تو ہمیں ہدایت ملی ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کہ وہ ٹارگٹ چھوڑ دیں اور آپ لاہور جائیں. جی ٹھیک. واگا جائیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ واگا کیا کام ہے میرا, مطلب میرا کیا مشن ہے. انہوں نے کہا آپ پہنچیں آپ کو بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ڈیسینڈ کیا, لاہور کے اوپر سے گزرے اور اٹاری اور واگا کی طرف ہوتے ہوئے جب میں پہنچا تو ان کو بتایا گیا کہ ہندوستان کے ٹینک لاہور پہ قبضہ کرنے کے قریب ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا خون اور جوش مارا کہ کس کی جرت ہے کہ لاہور پر قبضہ کرے ہمارے ہوتے ہوئے. یہ تو اٹیک ان ہارٹ والی کیفیت ہے. جی بالکل, اٹیک ان دا ہارٹ. اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر جو ایئر کموڈور سجاد حیدر ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ جب پہنچے ان ٹینکوں کے اوپر تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان آرمی کے ٹینک پوزیشن لے رہے ہیں. ذرا اطمینان ہوا انہیں, اطمینان ہوا, اور ایز اے ٹریبیوٹ یا ان کو ایک سلام پیش کرنے کے لیے تقریباً وہ کہتے ہیں ہم 50 فٹ پہ اڑ رہے تھے, اور میں نے جب جہاز الٹا کیا تو مجھے نظر آیا کہ ہندوستان کے گول دائرے نشان, جھنڈے کے نشان ہیں ان ٹینکوں کے اوپر. تو مجھے لگا کہ شاید وہ جو گول دائرہ ہے وہ میرے ماتھے پہ آ کے لگا ہے, انہوں نے خود کہا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ ٹینک میرے پاکستان کے ایک شہر پہ قبضہ
کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. تو 6 میں سے 2 ساتھیوں کو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے لگا دیا کہ اگر ہندوستان کے کوئی جہاز آئیں ان کے اگینسٹ پروٹیکشن, اور 4 جہازوں نے ہر ٹینک, ہر پرسنل وہیکل, ہر آرمامنٹ کی گاڑی, ہر پیٹرولیم کا ٹینکر, انہوں نے کہا کہ کوئی گاڑی ہم نے نہیں چھوڑی. ذرا آپ گھڑی دیکھ کے 17 منٹ ذرا حساب لگائے گا کہ اگر آپ کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہو کنٹینیوس راکٹس کی 17 منٹس. وہ کہتے ہیں کہ یہ دن کا ٹائم تھا اور آسمان سرمئی ہو گیا تھا اور آسمان نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی فائرنگ انہوں نے کی, اور جو چیزیں نیچے اسلحے پھٹ رہے تھے. اور اس دوران میں یہ بتاتا چلوں کہ انہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک بریگیڈ کمانڈر اور ایک ڈو کمانڈر, اور یہ ہندوستان کے ریکارڈ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ایک گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا جا کے, اور ایک سائیکل پر امرتسر جاتا ہوا پکڑا گیا. ہندوستان نے بعد میں اپنے دونوں افسروں کا کورٹ مارشل کیا اور فوج سے نکال دیا. یہ ان کے ڈاکومنٹ میں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ عالم تھا ان کے اٹیک کے خوف کا. وہ جو جذبے کی بات آپ کر رہے تھے نا کہ بھاگو یار, نکلو یہاں سے, یہاں تو موت ہے, یہ موت, اور اس طرف کیفیت یہ ہے کہ چلو اس طرف, یہاں تو موت ہے. واہ واہ, یہ فرق تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, جی, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. واہ واہ واہ. اثر یہ 7 کو پھر ایک تو وہ لاہور پر جو ہے وہ, تو سیالکوٹ کی طرف بھی فضائیہ چونڈا جو تھا, ٹینکوں کی بہت بڑی ایک فائٹ جو ہوئی ہے. جی دیکھیے, سب سے زیادہ ایک ٹینکوں ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر آپ زمینی افواج ہیں, جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک فضاؤں میں اگر آپ کے پیچھے اوپر سپورٹ آ گئی ہے, تو وہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے ایک morale یا ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے. ایون میں آپ کو چھوٹا سا واپس میں 1 ستمبر کو اگر لے جاؤں فلیش بیک کرنے کے لیے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس پر. سر یہ جو 1 سپٹمبر کی بات ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بریک کے بعد لے لیں. جی یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ ٹیکنیکلٹیز ہماری. ناظرین, محترم خالد چشتی صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں, آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کیفیات ہم پر طاری ہو رہی ہیں, اور یہ گفتگو ہے اسی لیے کہ جن کا جو کام تھا وہ کر گئے, ہمیں آج کیا کرنا ہے, ہمیں کیا سوچنا ہے. ایک بریک, اس میں سوچتے رہیے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ویورز, ویلکم بیک. اسپیشل ٹرانسمیشن آن ڈیفنس ڈے. ہم بات کر رہے ہیں آج اپنی فضائیہ کی, اپنی ایئر فورس کی, وہ جو فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور نگاہ رکھتے ہیں اپنوں پر محبت کے ساتھ اور دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائر محترم خالد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں, اور سر آپ جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ہر دیکھنے والا, سننے والا لوح قلب پر اس کو جو ہے وہ لکھتا چلا جا رہا ہے. بریک پر جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ذرا 1 ستمبر کی جو بات ہے وہاں سے لیتے ہیں, پھر اگلا سوال میں. جی, میں لینڈ فورسز اور جو زمین پہ افواج لڑ رہی ہوتی ہیں ان کے مرائل کے لیے بتا رہا تھا کہ فضائیہ کا ہونا ہواؤں میں کتنا اہم ہوتا ہے. بریگیڈیئر چودھری بریگیڈ ادھر جیلم چھم کے علاقے میں جب پاک فضائیہ نے 4 جہازوں کو مار گرایا, تو بریگیڈیئر چودھری نے, پاکستان آرمی کے تھے, انہوں نے ایئر فورس چیف کو نور خان کو خط لکھا. ایئر مارشل نور خان کو انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ جو آج 1 ستمبر کو, آپ سوچیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, جو آج پاک فضائیہ کی کارکردگی ہم نے دیکھی, یہ کارکردگی دیکھنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آنے والی جنگ میں ہمیں ہندوستان ایئر فورس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹریبیوٹ بھی تھا, یہ ٹریبیوٹ, اور یہ اکنالجمنٹ بھی تھی. یہ اتنا ضروری ہوتا ہے ایک morale زمینی افواج کے لڑنے کے لیے. پاکستان ایئر فورس کے بہت زیادہ ایفرٹ ان دنوں چونڈا اور سیالکوٹ سیکٹر پر گئی تھی, کیونکہ ہمیں یہ یقین تھا کہ جب تک پاک فضائیہ نے بھرپور سپورٹ نہ کیا, اس وقت تک ظاہر ہے کوئی بھی زمینی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ ہمارا ڈیٹا نکالیں جنگ کا, میں کل ہی کافی تفصیل سے پڑھ رہا تھا, تو آپ حیران ہوں گے کہ ایئر مارشل نور خان کی ایک اور دور اندیشی یہ تھی کہ 3 تاریخ کو انہوں نے ایک ایفرٹ کر کے پسرور جہاز لینڈ کروا لیا. 4 اور 5 تاریخ کو کوئی قابل ذکر نہ ہندوستان نے ہمارے پہ کیا
کیونکہ وہ جہاز گنوا چکے تھے اپنا 4 پہلے، ایک پائلٹ بھی گنوا چکے تھے، ایک جہاز بھی یہاں لینڈ کر چکے تھے، تو ہندوستان کی فضائیہ 4 اور 5 تاریخ کو تقریباً خاموش رہی، اور پاک فضائیہ زیادہ پروٹیکٹ اپنے آپ کو ایسیٹس کو اور ریسورسز کو اس لیے کر رہی تھی کہ ہم ضائع نہ کریں، ایگزاسٹ نہ کر دیں، جہازوں کی مینٹیننس کا ایشو نہ ہو جائے، تو وہ بھی پرزرو کر رہے تھے کہ جب کس دن بھی جنگ ہو، کس دن ہونی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن ان کی دور اندیشی یہ کام آئی کہ 4 اور 5 کو خاموشی رہی، انہوں نے پرزرو کیا اپنا اسٹیمنا، اور 6 تاریخ کو جب آل آؤٹ جنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے پاک فضائیہ نے پھر ہر فرنٹ پہ دیا۔ ایک چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا، جو ہمارے ہمیشہ نہیں تو اکثر اوقات یہ ضرور مس ہو جاتی ہے، ہم زیادہ تر سرگودا اور پشاور کی بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ایریا جو مس ہو جاتا ہے، ہماری بامبر کی جو فلیٹ تھی، آپ کی اجازت ہو تو میں ضرور ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا، وہ تھے کراچی میں۔ اچھا، ماری پور سے پہلی رات جنگ کی بامبر پائلٹ ہمارے جتنے تھے وہ زیادہ تر رات کو آپریشن کرتے تھے، اور میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ دن کو 4 یا 6 یا 8 جہاز یہ اکٹھے جا سکتے ہیں، رات کو بامبر پائلٹ صرف اکیلا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھا نہیں جا سکتا ایک دوسرے کو، تو فارمیشن نہیں مینٹین ہو سکتی۔ ایک بامبر پائلٹ جن کو میں ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا اپارٹ فرام دوسروں کے علاوہ، وہ ہیں اسکواڈرن شبیر عالم صدیقی، ان کی ضرور آپ کے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بھی کم بات کی جاتی ہے۔ وہ 6 ستمبر کی صبح اپنے اسکواڈرن پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ان کو پتہ لگ گیا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ رات کو حملہ کرنا تھا تو وہ سارا دن تیاری میں مصروف رہے۔ کراچی سے جام نگر 450 کلومیٹر دور ہے، ان کو یہ آرڈرز ملے کہ یہ 6 جہاز جا کے حملہ کریں، یہ تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب پہلا حملہ کامیابی سے کر کے جام نگر کے رن وے پہ واپس آ گئے۔ اب یہ اس انتظار میں تھے کہ دوسرا مشن اڑنا ہے، رات کو 11:30 بجے دوسرے مشن کے لیے چلے گئے، 2.5 گھنٹے کا مشن، سطح سمندر سے تقریباً 100 فٹ کے قریب آپ نے اڑنا ہے لو لیول رات کو، اور 2.5 گھنٹے کے دوران آپ نے ذہن میں رکھ لیا کہ ریڈار پک نہ کریں، ریڈار پہ نظر نہ آئے، اور سوچیں کہ پائلٹ کی کتنی فٹیگ یا تھکاوٹ، کتنی کنسنٹریشن ہے کہ 2.5 گھنٹے آپ نے لو اڑنا ہے، پھر دشمن پہ حملہ کرنا ہے، واپس آنا ہے، پھر 1 گھنٹہ بیٹھے زمین پر چائے پانی پی کے پھر روانہ ہو گئے 2.5 گھنٹے کے لیے، 12:30 بجے 2 اٹیک کر کے یہ واپس آ گئے۔ لیکن شوق، تجسس اور جذبہ دیکھیں، جو ہم بات کر رہے تھے وہ کم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کچھ اور کروں اس ملک کے لیے، تو 12:30 صبح کے آئے ہوئے، اب ان کا حق بنتا تھا گھر چلے جاتے، آرام کرتے تاکہ صبح آ کے دوبارہ شروع کرتے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ گھر نہیں جاؤں گا، حالانکہ ان کی فلائنگ شیڈیول نہیں تھی، قدرت نے ان کو ایک موقع دینا تھا، ایک 3 بجے کا مشن تھا، ایک پائلٹ جنہوں نے کوئی میڈیسن لی ہوئی تھی، ہمارے اوسی تھے ان یونٹ کے، انہوں نے کوئی میڈیسن لی تھی، دوائی کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ اس میں اثرات ہوتے ہیں، فلائنگ نہیں کر سکتے یہ دوائی کھا کے، تو ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش انہوں نے رضاکارانہ طور پر 3 بجے صبح، یہ وہ باتیں ہیں سر، یہ وہ باتیں ہیں جو نہ صرف پیش کیا بلکہ دلیل کیا دی، کیونکہ ان کے دوسرے ساتھی شیڈیول تھے اور ان کے سٹینڈ بائی بھی تھے، انہوں نے دلیل یہ دی کہ میں 2 اٹیک کر چکا ہوں اس رن وے پر، مجھے رستے کا بھی پتہ ہے، I know the thing better، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی جگہ بچ گئی ہے جس پہ حملہ نہیں ہوا ابھی تک، تم مجھے جانے دے، جواز قیمتی تھا، جواز میں وزن تھا، تو وہ باقی جو ساتھی تھے وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور 3:30 بجے رات کو پھر ٹیک آف کر گئے تیسرے مشن کے لیے، نیویگیٹر ان کے ساتھ ہوتا تھا، میں یہ بھی بتاتا ہوں، اسکواڈرن اسلم قریشی ان کو بھی ایکول ٹریبیوٹ جاتا ہے۔ اچھا، آپ ایک بات ابھی ہم کر رہے تھے چائے پر، جب آپ تشریف لائے، میں وہ منظر اس کو دیکھ رہا ہوں اپنے تخیل سے کہ آپ میس میں تشریف فرما ہے، 24 فرش ہے اور کسی کے پاؤں کے آنے کی آواز، صدا، اور پورا ہال جو ہے وہ اس میں ٹیبلز بجائے جا رہے ہیں اور لوگ پرجوش ہو گئے ہیں، تو دیکھا کہ آنے والا کون ہے جسے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، تو ایک سادہ سے جسم کا آدمی، ہلکا پھلکا، اور وہ انٹر ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ ہیں ایم عالم، یہ جو کیفیت ہے ان کو جو حاصل ہوئی ہے، اور آپ ان سے ملے، آپ نے دیکھا، ان سے سیکھا، وہ ذرا کیفیت مجھے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اور میرے جو کنٹمپریز یا ہم اثر لوگ ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو 1965 کے یا 1971 کے ہمارے ہیروز تھے، ہم نے اپنے سامنے ان کو دیکھا، ان لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں، اور ہم اتنے خوش قسمت نہیں تھے کہ ان کو مل سکتے، لیکن جو لوگ غازی تھے اور جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان میں بہت ہیرو ہیں، جیسے میں نے کچھ نام پہلے لیے ہیں، اسکواڈرن ایم عالم بھی ان میں سے ایک ایسے تھے جو بعد میں ایئر کموڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں
پشاور میں میری پہلی فائٹر اسکواڈرن کی پوسٹنگ میری پشاور میں ہوئی جی. اور ایم عالم صاحب ان دنوں میں ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نہیں ہوتا تھا، پشاور میں ہوتا تھا ایئر ہیڈ کوارٹر، وہیں پوسٹڈ تھے. جی. اور یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایم عالم نے شادی نہیں کی تھی ساری عمر، وفات تک، اور لوگ بیچلر رہے اور میس میں ہی رہتے تھے. جیسے ہم لوگ میس میں رہتے تھے وہ بھی ایک کمرے میں رہتے تھے، اور جیسے ہم لوگ کھانا میس میں کھاتے تھے وہ ہماری طرح ہی آ کے میس میں کھانا کھاتے تھے. تو ان کی پہچان یہ تھی کہ ان میں جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. ہم لوگ جو بہت ہی ینگ تھے، 21-22 سال ہماری عمر تھی، آپ سوچیں ذرا، نئے نئے فائٹر پائلٹ بنے ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ سمجھ اور ان کو ایبزارب کرنا جس کو کہتے ہیں، اور اس کو ویژولائز کرنا کہ ان کا قد کتنا بڑا ہے. شاید میں یہ ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایم عالم کا ویسے قد بہت چھوٹا تھا، 5 فٹ 3 انچ کے قریب تھا شاید، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف سے ان کا قد بہت بڑا ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ. بالکل. تو وہ ایم عالم ہے، جب وہ آتے تھے میس میں تو وہ ایک نیا ولولہ جذبہ ہو جاتا تھا. جس طریقے سے وہ جذبہ ابھارتے تھے ہم نوجوانوں میں، ہم نوجوانوں کو بلکہ وہ بہت نہ صرف گائیڈ کرتے تھے بلکہ سختی سے، کچھ جملے بلکہ وہ تو میں نے کہا کہ جذبات سے مکے مار کے ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ محنت نہیں کرتے ہو، جب تک تم نہیں کرو گے تو تمہیں دشمن یوں کھا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کتنا چلاک ہے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اگر تم نے یہ ٹیکنیکس نہ سیکھیں، یہ بھی کیوں نہیں کرتے ہو، وہ بھی کیوں نہیں کرتے ہو، یہ والا کامبیٹ اس طرح کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کامبیٹ کے ٹیکٹکس بھی ہمیں بتاتے تھے، اور سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیتے تھے کہ آپ کو پڑھنا بہت چاہیے. جی ٹھیک. کہتے ہیں جتنا آپ دشمن کے بارے میں علم رکھو گے اتنا ہی اس کو شکست دینا آسان ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ ناواقف ہوں گے اس کے ٹیکٹک سے، اس کی صلاحیتوں سے، تو پھر آپ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک. وہ خود بہت پڑھتے تھے، بہت زیادہ، ان کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، فرش پر سوتے تھے اور سوائے آسمان تک شاید وہ چھت تک کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں. تو وہ ہم سے زیادہ انسسٹنس پہ کرتے تھے کہ پڑھا بہت کرو، اور خاص طور پہ آپ کا جو علم ہوگا اور خصوصی طور پر دشمن کے بارے میں، وہی آپ کے کام آنا ہے. تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے ان کو کئی سال وہاں پہ میس میں دیکھا. اور بس وہ گئے اور انہوں نے تھوڑی سی دیر میں طیارے ان کے گرائے، جی، اور جو ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے. اچھا سر، یہ بعد کی بات ہے، لیکن ہمارے ہیروز میں راشد منہاس بھی ہیں. نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے فائٹرز ہیں ایک وہ آئیڈیل ہیں ان کے لیے، اور لوگ سنتے ہیں. تو ذرا ان کا تذکرہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں تھوڑا سا. لیکن راشد منہاس تقریباً 20 سال کے تھے جب انہوں نے شہادت پائی. جی. 20 سال بہت کم عمر ظاہر ہے ایک نوجوان کے لیے، وہ افسر ابھی بنے. راشد منہاس کا یہ تھا کہ کراچی میں ایک ٹریننگ ابھی کر رہے تھے، فائٹر جہازوں پہ ابھی نہیں گئے تھے. جی ٹھیک. ایک T-33 ایک جہاز ہے، ٹرینر، ہمارا جیٹ ٹرینر، اس پہ ٹریننگ کر رہے تھے. یہ مارچ 1970 کی بات ہے. جی ٹھیک. اور ابھی جنگ نہیں ہوئی، شروع نہیں، 1971 کی بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. تو ابھی جنگ، حالات خراب ہو رہے تھے مشرقی پاکستان میں. ہندوستان بہت شرارتیں وہاں کر رہا تھا، لوگوں آبادی کو بھڑکا رہا تھا، اور بہت ساری چالیں چلی جا رہی تھیں ہمارے مخالفت میں. اور ان کو احساس محرومی زیادہ اجاگر کیا جاتا تھا مشرقی پاکستان کے بنگالی ہمارے بھائیوں کو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ہے وہ. تو اسی دوران ہندوستان کو یہ کافی ندامت تھی، اور ایک انہوں نے یہ شاید طریقہ یہ ڈھونڈا کہ پاکستان کو، یا خاص طور پہ اس وقت ویسٹ پاکستان کو، یہ شرمندہ کرنے کا کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اب مشرقی پاکستان کے لوگ نہیں رہے آپ کے ساتھ، یہ فرق ہے. اور وہ آپ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، یا حب الوطن نہیں رہے آپ کے ساتھ. اس دوران انہوں نے ایک متی الرحمان ایک پائلٹ تھے جو انسٹرکٹر تھے اسی یونٹ میں، لیکن بنگالی تھے، ایسٹ پاکستان کے تھے. انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ ایک طیارہ اغوا کر کے میں ہندوستان لے جاؤں، اور ایک وار ٹرافی کے طور پہ یا بیفور وار ٹرافی ہندوستان کے حوالے ہو جائے گا. تو ہندوستان کو پروپیگنڈے کا، جیسے آپ فرمایا 65 میں پسرور پر جو ہے ایک طیارہ ان کا جو ہے وہ اتروا لیا گیا. لیکن وہ تو ہمارے ڈائریکٹ جنگ میں تھا نا. انہوں نے طیارہ اغوا کر کے ہندوستان یہ اس وجہ سے لے کے آنا تھا کہ یہ ایک بنگالی پائلٹ لایا ہے جو اب آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ سے متنفر ہیں، اس حد تک متنفر ہیں کہ وہ جہاز یہاں لے آئے. مقصد اس جہاز کو لے جانے کا یہ تھا کہ ایک سمبل آف، جس کو کہتے ہیں نا امبیرسمنٹ، یعنی ہمیں شرمندگی، سبکی ہونی تھی ہماری. اور وہ جب اس پائلٹ نے، جو کہ اس مشن میں شیڈول بھی نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس مشن میں راشد منہاس کے ساتھ شیڈول نہیں تھے. راشد منہاس سولو، یعنی اکیلے. جہاز وہ 2 سیٹوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک پائلٹ کی وہ بیلٹ باندھ کے خالی جہاز سیٹ کر دی جاتی ہے اور ایک پائلٹ لے جاتا ہے.
تو انہوں نے مطیع الرحمان نے کیا کیا کہ جب وہ بالکل رن وے پہ ٹیک آف کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کو اشارہ کر کے روکا کہ جیسے تمہارے کوئی جہاز میں کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، ٹھیک، جیسے فیول لیک ہو رہا ہے نیچے، ہائیڈرولک لیک جہاز سے کوئی چیز ہو، ہمیں کوئی اشارہ کرے تو نیچے نہیں دیکھ رہا، اور یہ انسٹرکٹر بھی ہیں، یہ انسٹرکٹر بھی تھے، اور ہم کوئی بھی انسٹرکٹر ہمیں اشارہ کرے تو ظاہر ہم رک جائیں گے کہ کوئی اب نارمل چیز ہے، کوئی پینل ٹوٹ گیا یا کھل گیا. تو وہ راشد منہاس کے پاس آئے، انہوں نے اشارہ کیا، پھر اس کو کہا کاکپٹ کھولو، یعنی جیسے میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کاکپٹ کھولا تو یہ جم مار کے پیچھے بیٹھ گئے اور کاکپٹ بند کر کے زبردستی ٹیک آف کر گئے. اب یہ ٹیک آف کر گئے اور ظاہر ہے اس دوران وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ سنگھایا گیا جس سے وہ راشد منہاس وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے چاہ رہے تھے کہ یہ بے ہوش رہے تاکہ میں ہندوستان جہاز لے جانے میں کامیاب. تو جب راشد منہاس کو ہوش آیا تو ظاہر ہے وہ لو لیول جا رہے تھے، انتہائی لو لیول کا، پھر ڈار سے بچنے کے لیے کہ ہمارے کوئی جہاز دیکھنا لے. اس حرکت کے بعد کیونکہ یہ ان یوزول ٹیک آف ہوا تھا پرمیشن کے بغیر، تو ہماری ایئر فورس الرٹ ہوئی، پیچھے فائٹر جہاز کو بھیجا گیا، لیکن یہ کیونکہ لو لیول تھے جب تک فائٹر جہاز ہمارے پہنچے. اب راشد منہاس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں تو انتہائی لو لیول ہوں اور یہ غیر مانوس سا علاقہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں، اور وہ ہندوستان کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے. اور تب ان کو ریلائز ہوا کہ میں ہائی جیک ہو گیا ہوں یا مجھے اس جہاز کو بارڈر پار لے جایا جا رہا ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے تہیہ کیا کہ میں یہ وار ٹرافی یا اتنی بڑی ملک کے لیے سبکی یا ندامت نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ لو لیول تھے اور اس پہ لڑائی ہوئی ان کی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. وہ انسٹرکٹر طاقتور تھے، تھوڑے سے گرون اپ، ان کی آپ تصویروں میں دیکھیں تو بالکل ہی ینگ سے کمزور سے تھے. تو ظاہر ہے ان کے پاس سوائے اس چوائس کے کہ میں زمین کے قریب ہی جہاز جا رہا ہے تو اس کو کریش کر دوں بجائے. انہیں پتہ تھا کہ کیا اب ہونا ہے. جی آف کورس انہیں پتہ تھا کہ اگر میں نہیں کرتا تو میں اوور پاور نہیں کر سکتا کنٹرول کو، تو میں ہندوستان لے جاؤں. ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور وہ کیفیت سبھی کے لیے ہو. اچھا سر، یہ شروع کی کیفیات تو آپ نے فرمائی، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس موجود ہیں. اب جو ہماری فضائی طاقت کا ہے موازنہ، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات ایئر مارشل نور خان کی آج بھی سچ جی کہ ایک آپ کی مہارت اور ایک جذبہ، جی یہ دو چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے، اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آج کے تناظر میں کہ ہندوستان نے رافیل جہاز خرید لیے ہیں، یہ اکثر ڈسکشن ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس تقریباً 75 کے قریب ابھی F-16 ہیں. جی کچھ ماڈرن ہیں، کچھ پہلے والے ہیں. جی ہندوستان نے 36 جہازوں کا کیا ہے، جی آرڈر کیا ہے رافیل کا. ہمارے پاس تقریباً JF-17 کا بہت بڑے فلیٹ انشاءاللہ ہونے کو جا رہا ہے، تقریباً وہ بڑا ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر دیکھنے والی ہے نا، وہ پائلٹ کی سکل بڑی ڈیولپ. جی بالکل ایسے سکل میں ذہن میں رکھیے گا، آپ ذرا لک بیک کریں تو پاکستان ایئر فورس پچھلے 39 سالوں سے F-16 اڑا رہی ہے، 39 ایئرس. ٹھیک. اب ان کا سکل، ان کا کانفیڈنس، ان کی مینٹیننس کی مہارت، ہمارے ٹیکنیشینز، ہمارے کرو، سب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ راتوں رات کوئی نہیں ہے. وہ سر آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ جو سکلز ہیں وہ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ مین گن از امپورٹنٹ، مین بیہائنڈ دا گن از امپورٹنٹ. تو جہاز اہم نہیں ہے، جو اس کو اڑا رہا ہے وہ امپورٹنٹ. ٹیکنالوجی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ٹیکنالوجی کو غیر اہم نہیں سمجھتا، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پیچھے اس کے موٹیویشن ہوتی ہے پائلٹ کی، اور جو مشین کے چلانے والے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بڑا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت ثابت کرے گا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے عوام جب تک ہمارے ساتھ ہیں، کسی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت دور نہیں ہے، 2 سال پہلے بھی ہم نے ثابت کیا، 2019 میں بھی. ہاں بالکل، میں چاہ رہا تھا کہ اس کا تذکرہ بھی ہو جائے کہ 1 ستمبر کو جہاز گرائے گئے، وہ 1965 کی بات ہے، اور یہ اب کی بات ہے 2 جہاز گرائے گئے، 2 اور 2 اب گرائے گئے، اور ایک پائلٹ بھی پکڑ لیا گیا، ابھینندن کو واپس بھی کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہارت موجود ہے، جذبہ موجود ہے، اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم نے ثابت کیا ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے سامنے کہ وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ اس میں. سر ایک یہ فرمائیے کہ چائنا کے تعاون سے JF Thunder 17 جو طیارہ، ہم خود بھی اب اس معاملے میں اسکلفل ہو گئے ہیں جو بنا رہے ہیں اوور دا پیریڈ. دیکھیے پاکستان کا ٹارگٹ ہی یہی تھا. آج سے کوئی 2 دہائیاں پہلے ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس امریکہ نے بند کر دیے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنسی F-16 پہ تھی. اب وہ اسپیئر پارٹس بند ہونے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا پڑا،
اور JF-17 تھنڈر کی شکل میں ہمیں ایک ایسا جہاز مل گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیکنیشینز اور انجینئرز اور پائلٹس بہت ٹرینڈ ہو گئے ہیں اس جہاز کے اوپر۔ اب سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور ملک کی محتاجی نہیں انشاءاللہ رہے گی۔ یہ وہ جہاز ہے جس کے اوپر ہمارے اپنے پائلٹس نے، اپنے انجینئرز نے، اپنے ٹیکنیشینز نے، سب نے خود کام کیا ہے، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرپز بلڈ، ایک مقصد کے تحت اس جہاز کو بلڈ کیا گیا ہے کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہمارے جانتا۔ تربیتی نظام میں سر ہمارے اپنے نوجوان تو شامل ہوتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ہم بھی باہر، جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا ایئر لائنس کی جو بنیاد ہے اس میں بھی ہماری ایئر فورس کا بڑا کردار ہے۔ جی، ہماری ایئر فورس ابھی نہیں، پچھلے 4-5 دہائیوں سے ہی خاص طور پہ مشرق وسطی میں، مڈل ایسٹ میں ہماری جو کنٹریبیوشن ہے پائلٹس کی اور ٹیکنیشینز کی اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کی، سب جتنے لوگ گئے ہیں ان کی بہت کنٹریبیوشن رہی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے مڈل ایسٹ کے ملکوں کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر تھی، تو ہمارے پائلٹس نہ صرف ادھر گئے بلکہ انہوں نے ٹرین کیا، اور آج بہت سارے ملکوں میں جو ایئر فورس کے ٹرینڈ لوگ ہیں، مجھے خود یہ احساس حاصل ہے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کو میں نے ٹریننگ دی تھی، اور بعد میں مجھے ایک دن سرپرائز ملا کہ ایک فون آیا اسلام آباد سے، کسی نے کہا کہ آپ اس طرح جانتے ہیں اس نام سے؟ میں نے کہا ہاں، میرا اسٹوڈنٹ تھا، سری لنکا کا تھا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ خیریت ہے؟ جو میرا ایئر فورس کا آفسر مجھے فون کر رہا تھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں، وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے سری لنکا میں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے آج کل؟ میں نے کہا سری لنکا میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ سری لنکا کے ایئر فورس چیف بن گئے ہیں اور پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے استاد سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا فخر ہوتا ہے۔ پھر میں ان کے شیڈیول میں ایسا تھا کہ وہ کراچی میں تھے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو فارمل آفیشیل وزٹ پہ تھے، اپنی وائف کے ساتھ سرکاری دورے پہ تھے، وہ تو لاہور مجھے ملنے نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب خواہش کا اظہار کیا تو میں ان کو کراچی ملنے گیا۔ تو یہ کنٹریبیوشن یا تعلقات ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسری ایئر فورسز کو جو کرتے ہیں۔ تو مجھے فخر ہوا کہ ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ میرا تھا جو وہ سری لنکن ایئر فورس کا چیف بنا۔ بس سر وہ آرمی مینز ڈسپلن، وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ اس نشست کو ختم کیا جائے، ابھی تو سینکڑوں سوالات ہیں جو مچل رہے ہیں، آپ سے پوچھے جائیں، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک سلسلہ جو ہے وہ تربیت کا جائز رکھا جائے۔ ساری باتیں آپ کے جوانوں کے لیے ہیں جو ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ایک پیغام ان جوانوں کے لیے۔ ایئر فورس میں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، میں وہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ نوکری پیشہ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ واہ، نوکری پیشہ لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ صرف نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا تو یہ واحد جگہ آپ کے لیے۔ ایک تو یہ پیغام ہے کہ یہ جاب سیکر جو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ جاب کے لیے نہ نظر آئے۔ اگر آپ کا پیشن ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے، تو یہ جگہ آپ کے لیے بالکل فٹ ہے۔ اور دوسری بات میں ضرور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ آپ کے ایسی جگہوں پہ جہاں چینل دیکھا جاتا ہے، دور افتادہ ہیں، کم ترقی یافتہ علاقے ہیں، ایئر فورس میں سفارش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی علاقے سے ہوں، آپ سندھ سے ہوں، آپ دالبدین سے ہوں، آپ اورمارا سے ہوں، بلوچستان میں کسی دور دراز علاقے، اگر آپ میں صلاحیت ہے اور جذبہ ہے تو ایئر فورس میں سفارش کا میں گارنٹی دے سکتا ہوں۔ میں ہیڈ رہا ہوں ٹریننگ اور سلیکشن کا پاکستان ایئر فورس میں، تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ہم نے نہ کبھی ایئر فورس چیف سے لے کے نیچے تک کبھی کسی نے سفارش نہیں کی تھی۔ جو لسٹ میرٹ پہ بنتی تھی وہ اپروو ہو جاتی تھی ہماری۔ تو بے دھڑک یا کھلے دل سے اپلائی کریں، لیکن جذبہ آپ کا اس قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا ہوگا تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ سر میں سلام عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی صالحیت اور صلاحیت میں برکت عطا فرمائے، اور جو مشن ہے آپ کا تعلیم و تربیت کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے ناظرین بھی 100 سے زائد ممالک میں لوگوں نے آپ کو دیکھا، بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی ہے، شکریہ۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں پہلے بھی، لیکن تجدید عہد جسے کہتے ہیں، یہ ڈیفنس ڈے بھی تجدید عہد کے لیے ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ناظرین محترم، اقبال نے تب بھی کہا تھا اور مجھے اقبال آج بھی سنائی دے رہے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری فضاؤں کو، ہمارے پانیوں کو، ہماری زمین کو، ہمارے جذبوں کو، ہماری آرزوؤں کو، امیدوں کو سلامت رکھے،
افواج پاکستان کے لیے بھی زندہ باد. اور چلتے چلتے اپنے میزبان اعجاز احمد کی آواز سے آواز ملائیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں. اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں،